में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जब उनको मैंने स्टूडियो में देखा, और आज के प्रोग्राम के जनाब हमारे गेस्ट भी हैं, आपके साथ मुलाकात भी करवाऊंगी। और मजे की बात यह है कि जहां पर हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, तो बच्चे जो हैं उनका बड़ा किरदार है। हम अक्सर औकात कहते हैं कि यूथ जो है असल में अब उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। यूथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और यूथ का जो एक सफर है, मैं ये चाहती हूं कि उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं जो फूट रहे हैं, जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है, उनमें किस तरह से कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। एक ऐसा ही बच्चा मेरे साथ आज स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, बैठा है जनाब, बड़ा क्यूट प्यारा बच्चा है जिसमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। मजे की बात आपको बताऊं कि मसाइल बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सभी के साथ होते हैं। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोगों से मैनेज नहीं होते, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों के मसाइल उनको मैनेज करने में, उनको समझाने में, बताने में, क्लैरिफिकेशन करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो एक ऐसा ही बच्चा मेरे साथ आज स्टूडियोज में बैठे हुए हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके साथ साथ जब मैं बात करूंगी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम इन्होंने किया है, और आवाम को आज के प्रोग्राम में ये बताएंगे भी, समझाएंगे भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है जनाब कि जब बच्चा बड़े को बताता है ना कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे भी हल हो जाता है, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। बड़े तो यकीनन मसले हल करते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं अपने तजुर्बे से, लेकिन ऐसा बच्चा जिसके पास तजुर्बा भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, सलाहियत होती है अपना आप दिखाने की, मनवाने की, कॉन्फिडेंस की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पर मैं चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नाम है जिनका अब्दुल्ला समीम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मजे का कोट पहना हुआ है, कलर कितना प्यारा पहना है। अट्रैक्टिव लग रहा है। नहीं, मामा ने चूज किया। मामा ने चूज किया है। चलो अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आज के प्रोग्राम में डिटेल से आपसे मैं बात भी करूंगी। अब्दुल्ला जनाब बताएं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैसे बन गए? कैसे बन गया? अरे इट्स अ नाइस स्टोरी जो मैं हमेशा सुनाता हूँ। इट ऑल स्टार्टेड लाइक 3 years बैक। मेरा लाइफ में एक्सपैंड चल रहा था। पीआर जो हमारे पीयर प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा था मेरे अंदर, और मैं दोस्तों से डरना और समझना कि मेरे पास वो पैसे नहीं है या वो सलाहियतें नहीं है जो औरों के पास हैं, तो वो एक प्रेशर मेरे दिमाग में काफी ज्यादा रहता था। बहरहाल मेरे माम बाबा की मदद से उसको मैंने किसी तरीके से ओवरटेक किया, और आई केम बैक इनटू माय लाइफ आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। प्रॉपर नहीं, वो वाला डिप्रेशन नहीं, पेल्स वाला, बट सिंपल डिप्रेशन। तो बस जब मैं उससे वापस आया तो आई रियलाइज कि यार दुनिया में मैं अकेला तो नहीं हूँगा, ऑलरेडी बहुत सारे और बच्चे, बहुत सारे और लोग सेम चीज को फेस कर रहे होंगे। तो वाई डोंट आई मेक वीडियोस, वाई डोंट आई स्टार्ट दिस, ताकि मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूं, उनको कुछ बता सकूं। आई बिलीव कि मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। हर बंदा अपनी जिंदगी खुद बदलता है, बट उसको एक तरीका, उसको एक पैटर्न बताना वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फिर इसलिए इस फील्ड में आने का फैसला किया, बिकॉज इस फील्ड के जरिए आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन देकर मुल्क का फायदा भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑलराउंड फील्ड थी, एक ऑलराउंड काम था जिसमें हर तरफ से लोगों का फायदा हो सकता था। ठीक है, तो जनाब इस तरह से आप बन गए मोटिवेशनल स्पीकर। कैसा रिस्पांस है, पब्लिक का रिस्पांस कैसा आता है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैंने 3 किस्म के रिस्पांसेस मेजरली फेस किए। एक वो रिस्पांस है कि सेशंस के अंदर लोग आते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, आज जैसा भी है गुजारा हो जाएगा, नींद आ रही थी, चलो बैक पे सो जाते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करते हैं आपको। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। हाँ, दूसरे वो लोग होते हैं जो आकर कहते हैं कि एक बच्चा हमें क्या सिखाएगा, एक बच्चा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी 14-15 साल का है, वो हमें क्या बताएगा कि कैसे जिंदगी को जिया जाए, हम तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और जो थर्ड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आके हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा है या बड़ा है, हमने कुछ सीखना है, हमने कुछ ग्रैब करना है, एंड देर जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो वो जब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उनको कुछ बताया जा सके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर बंदा अपनी जिंदगी में खाली है। ठीक है मलिक, मैं अभी तक ये नहीं कहता कि मेरे पास सारा नॉलेज, और ऑलरेडी कभी हो भी नहीं सकता। तो आपको हमेशा सीखना होता है। आप कोशिश करो, आप एक बच्चे से सीख सकते हो, बड़े से सीख सकते हो, सीखने के ऊपर फोकस करो। तो ये 3 किस्म की मेजर ऑडियंस जो है मैंने फेस की है। एक एक्सपीरियंस मुझे से याद आ गया,
ایکسپو سینٹر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک چیلنج کی بھی کہانی ہے. ہوا کیا کہ جب 2017 میں ایکسپو سینٹر میں گیا اور قاسم علی شاہ صاحب کا لیکچر چل رہا تھا, اتنے سارے لوگ, ماشاءاللہ ان کی فین فالوئنگ بھی بہت ہے, بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور کرسیاں ختم ہو گئی, پھر لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم سن سکیں شاہ صاحب کو. تو ایسے ہی ہم نے بھی ٹرائی کیا کہ ہم ہال میں انٹر ہو سکیں, لیکن کیونکہ رش بہت زیادہ تھا تو ہال میں انٹر ہو نہیں سکے. اور پھر میں نے اس ہال کے باہر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ایک دن میں بھی اسی جگہ پر بات کروں گا, رش ایسے ہی ہوگا. تو الحمدللہ اگلے ہی سال مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور سیم ہال سیم سیٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. تو میں نے ادھر ایک چیز نوٹس کی, بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز, بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز وہاں پر آئے ہوئے تھے. میکسیمم پیپل وہ ایک ہی چیز پر آبجیکٹ کر رہے تھے کہ کیسے ایک بچہ ایک ہال پر کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے جب اس سے کافی زیادہ ایکسپیرینس لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کے سوالات کو جب اللہ کے کرم سے آئی آلویز سے کہ میں کبھی کسی چیز کا خود جواب نہیں دیتا. میں ہمیشہ کسی انٹرویو پہ کسی سیشن پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچتا ہوں کہ یا اللہ کچھ بھی ہو, جو بھی میں بولوں وہ اچھا ہی ہو, اور اللہ تعالیٰ بے شک اچھا گائیڈ کرنے والا ہے. تو جب میں وہ بات کر کر اسٹیج سے اترا تو ہر بندہ سیلفیز لے رہا تھا اور وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. اچھا لگ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. کیا کہہ رہے تھے, ایک سیلفی ذرا سر پلیز. ہاں ایگزیکٹلی, آگے کہتے ہیں سر ایک سیلفی, اینڈ لائک 700-800 لوگ تھے جو سیلفیز کھینچ رہے تھے. تو آبویسلی یہ تو فن ہوتا, مزہ آتا آپ کو, یو انجوائے اٹ. بٹ ہاں پہلے انہی کے ایکسپریشن کچھ ڈفرنٹ تھے, بعد میں چینج ہو گئے, تو یہ اللہ کی عطا ہے آج سے. بالکل. عبداللہ کی طرف چلتے ہیں پھر سے. عبداللہ فرسٹ سیشن کب دیا؟ واز ان 2017 کے بالکل اینڈ کے اوپر, 24 دسمبر. تب تو اور چھوٹے سے لگتے ہو. میں بہت چھوٹا تھا, اگر آپ مجھے اس ٹائم پر دیکھتے تھے تو میں بولا نہیں تھا, چھوٹے تھے. میں بھی اگلے دن اپنی پرانی ویڈیو دیکھ رہا تھا, آئی واز لافنگ کہ یار میری ٹانگیں ایسے ایسے کانپ رہی ہیں, بالوں کو بچانے کے لیے سر ٹیڑھا ہے, اور اس قسم کی چیزیں تھی اس ٹائم. صحیح. تو اچھا اس ٹائم جب فرسٹ ٹائم آپ نے سیشن دیا, لیکچر دیا, تو آبویسلی جو آپ کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں آپ میں بہت ساری ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے, ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, کچھ غلط بات نہ منہ سے نکل جائے, ہائے اتنے سارے لوگ ہیں کیسے فیس کروں, یہ سارے کوشچنز ہوتے ہیں نا. تو گھر سے کس نے پریپیئر کیا تھا, ماما نے, بابا نے؟ نہیں, میرے پیرنٹس کا ہمیشہ سے ایک یہ مائنڈ سیٹ رہا ہے کہ اپنی اسپیچ کو خود پریپیئر کرو, کیونکہ اگر کوئی اور بندہ آپ کو پریپیئر کر کے دیتے اور آپ اس کو رٹا لگا کر بول بھی دیتے ہو جا کر آن پوائنٹ آن اسٹیج کے اوپر, تو کبھی بھی وہ افیکٹ اور وہ امپیکٹ نہیں آتا. جب آپ اپنی چیز کو خود پریپیئر کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہو تو ایک وہ ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ وہی چیز بولتے ہو جو آپ فیل کر رہے ہو, جو آپ خود محسوس کرتے ہو, جو آپ کو لگتا ہے اپلیکیبل ہے. تو جو چیز آپ خود پریپیئر کرتے ہو وہی ہمیشہ امپیکٹ رکھتی ہے. اور جہاں تک بات رہی شروع کے ایونٹس کی, تو obviously it was really tough. میرا پہلا ایونٹ تھا, around 100 people were there, ٹھیک ہے, اور ان 100 لوگوں کو فیس کرتے ہوئے I was very confused. میں سلائیڈز بنا کر گیا تھا ساتھ پاور پوائنٹ کی, لیکن وہ میں یوز نہیں کر سکا. I was confused, سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ کیا ہوگا. سیکنڈ ایونٹ اور تھوڑا سا کمفرٹیبل. سیکنڈ تو خیر بہت مشکل تھا, لوگ اتنے نہیں تھے, 60 بچے تھے بس, لیکن وہ تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. لیکن الحمدللہ ود ٹائم اینڈ پیشنس, مدد کے ساتھ اللہ کی اور پیرنٹس کے سپورٹ کے ساتھ, الحمدللہ بھی 2019 کے اندر جب 14 اگست ہوا تو مینار پاکستان میں 20,000 لوگوں کے سامنے میں نے بات کی. ویری گڈ. تو 20,000 لوگوں کے سامنے میں کنفیوز نہیں ہوا ذرا بھی, اینڈ آئی پالش ہو چکے تھے. ایگزیکٹلی, وہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنانا تھا اس کے اندر سے گزر کے ساری محنت کے اندر سے, ایگزیکٹلی پروسیجر کے اندر سے. تو آج سے میں ہمیشہ لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انسٹنٹ کچھ بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. یہ کوئی میگی تو نہیں جو 2 منٹ میں بن جائے گی. دس از لائف, اٹ ٹیکس ٹائم. مجھے یاد ہے جب میں وہ 20,000 لوگوں کے سامنے بات کر نیچے اترا تو ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ اس 20,000 تک آپ چڑھ گئے, آپ کو تو بہت ایزیلی اپرچونٹی مل گئی. بٹ میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ ایزی اپرچونٹی کبھی نہیں ملتی. اٹ ٹیکس ٹائم, جنریٹ کرنی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی, 100 لوگوں سے سفر شروع ہوا, 20,000 لوگوں تک گیا. 0 فالوور سے سفر شروع ہوا, 3 لاکھ تک گیا. تو وہ سفر ود ٹائم بڑھتا جاتا ہے. تو میں صرف اس ساری اس میں سے ایک ہی چیز نکالوں گا کہ پیشنس کے ساتھ اپنے کام پر فوکس کریں, میکسیمم کام پر فوکس کریں اور آگے بڑھتے جائیں. صحیح. اچھا عبداللہ یہ بتائیے, جب آپ نے فرسٹ ٹائم سیشن دیا, لیکچر دیا, تو اس ٹائم پیرنٹس کی طرف سے کیا کمنٹس تھے, اور اب ماشاءاللہ سے جبکہ ایک نام بنا چکے ہو, کام کر رہے ہو, سفر جاری ہے, اب کیا کمنٹس ہیں؟ میں نے راؤنڈ زندگی میں شاید 80 to 90 لائیو سیشن جو ہیں مطلب فزیکل وہ ہو چکے ہوں گے, اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے, یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے میرے مائنڈ میں. 4 ایسے ایونٹ تھے جن کے اوپر پیرنٹس نے کہا تھا کہ بالکل اچھا نہیں ہے. بالکل اچھا نہیں. اسٹارٹ میں نہیں, وہ مڈ میں ہے. اچھا, مڈ میں ہے. وہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا ہم انپریپیئرڈ جانا, وہ اس قسم کا تھا. وہ ذہن میں یہ بات تو نہیں آ گئی تھی کہ بس اب آ گیا ایگزیکٹلی. تو وہ کچھ ایسے ایونٹ تھے. لیکن آئی ریمبر میری زندگی میں جو سب سے بڑا میرا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آڈینس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ماں بابا جب ایک تھمز اپ کہہ دیتے ہیں
تو شاید میرے اندر کا وہ ڈر اور گھبراہٹ سب ختم ہو جاتا ہے. ویری گڈ. تو وہ ایک تھمز اپ ہے جو ہمیشہ مجھے کانفیڈینس دیتا ہے, ہمیشہ مجھے واپس کہتے ہیں نا بک اپ کرتا ہے اور اوپر لے آتا ہے. تو آئی سے کہ وہ ایک پیرنٹس کا تھمز اپ, دس از لائک ایوری تھنگ فار می, ہر چیز. بالکل صحیح ہے. عبداللہ اسکول کھل رہے ہیں, کچھ بچے بڑے خوش ہیں اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں گزر بھی گیا اتنا سارا ٹائم, آپ خوش ہیں؟ میں اسکول گیا نہیں, میں نے 5th کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا, دین پھر میں ہوم اسکولنگ پر ہاتھ ہوا. ارے کیوں؟ گھر میں اصل میں ایسا ہے کہ میرے ہفتے میں 3 دن لاہور سے باہر گزرتے ہیں. اچھا. کبھی اسلام آباد, کبھی پشاور, کبھی کیا وجہ؟ بابا کے ساتھ نہیں, اس میں ہوتا یہ کہ ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. اب اسپیشلی جو ٹائم آ جاتا ہے یہ نومبر سے لے کر مارچ تک, اس میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں, اسکول کے اینڈنگ ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے لیکچرز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو اس کے سلسلے میں پھر بہت سارے ٹائم باہر گزرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک تھوڑا سا اٹینڈنس کا ایشو آ جاتا ہے. لیکن کرتے ہیں وہ لوگ تو نہیں, ڈپینڈ. لائک آئی نیور چارج فار اسکولز اینڈ یونیورسٹیز, بٹ آئی ڈو چارج فار کارپوریٹ. اوکے ٹھیک ہے, مطلب کمپنی ہے تو وہ ویری گڈ, ٹھیک ہے. تو پھر اس سلسلے میں تھوڑا اٹینڈنس کا ایشو ہوتا ہے. لیکن پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ ایک ٹیچر ہیں جو کہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دن کے اندر 2 سے 3 گھنٹے آ کر پڑھا دیا کروں گا اور میں پاس کروانے کی گارنٹی بھی دیتا ہوں. تو اب مسئلہ تو حل ہو گیا تھا, اینڈ ایون میں نے پھر پاس بھی کیے ساری کلاسز 1 by 1 ایگزامز دے کر. تو دا مین تھنگ واز اسٹڈی, اور وہ ساتھ رہی, اس کو چھوڑا نہیں ہم نے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک مزے کی چیز مجھے یاد آ گئی اس سے. مجھے یاد ہے میں نے اسکول جوائن کیا تھا فار 2 to 3 months, میں ان کا نام نہیں لوں گا. تو جب میں نے اسکول وہ جوائن کیا تو اس میں تھوڑا سا ایک ایشو تھا اٹینڈنس کا, ساتھ تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ میں رات کو ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا, ایڈیٹنگ کرتا تھا اور وہ اپلوڈ کرتا تھا, تو دن میں تھوڑا سا میں ذرا لیزی بھی ہو جاتا تھا. تو جو میری پرنسپل تھی وہ تھوڑا سا تنگ تھی مجھ سے, کہتی تھی کہ یہ کیا سارا دن کلاس میں لیزی سویا رہتا ہے اسٹف. تو انہوں نے پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ یا تو آپ اپنی فیلڈ کو کیری آن کرو گے, اسپیکنگ فیلڈ کو, کام کو اپنے, یا پھر آپ اسکول کے ساتھ چلو گے. جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم کہ میں کیا کروں. لیکن میں پھر اگلے دن اسکول نہیں کیا, اسکول کو نہیں کیا. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر پاس ہو گئے تو میرے پاس آنا, میں پڑھانا چھوڑ دوں گی اسکول میں, نوکری چھوڑ دوں گی. لیکن یہ بڑا ایک اسٹرانگ جملہ تھا اور مجھے آج تک یاد ہے, ایون تو میں نے پاس کر بھی لیا لیکن میں گیا نہیں. میں ان کو شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتا ہوں, ویسے ٹیچر تو تھی, تو بہرحال میں نے وہ پاس بھی کر لیا. لیکن آئی نیور سے, کیا بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اسکول چھوڑا تو اس لیے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کی طرح بن جائیں گے. میں کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا, کیونکہ اسکول اگر چھوڑ دیتے ہو تو اس کے بعد جتنی ایفرٹس ہیں وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ابھی اسکول کھل جائیں گے انشاءاللہ. ابھی نوٹس کون تیار کر کے دیتا تھا؟ وہی سر نے ہمیشہ ہیلپ کیا. نوٹس وغیرہ سارے وہ تیار کر کے دیتے تھے, تیاری ساری وہ کراتے تھے ایگزامس کی. ایسے ہی. تو میں یہ کہوں گا بچوں کو, ابھی جیسے اسکول اوپن ہو جائیں گے, میں کہا شاید 1 or 2 weeks لیفٹ, اسکول کو ٹائم دو, پراپر ٹائم دیں, بیکاز آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ لیکن کچھ بچے تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی چھٹیاں ختم بھی ہو گئی ہیں, ہم نے نہیں جانا, رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, اور کچھ بڑے خوش ہیں. وہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر بار 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد بچے کہتے ہیں اتنی جلدی ختم بھی ہوگی, ابھی عید کی 2 محرم کی چھٹیاں ہونی چاہیے اسٹاف. اچھا مزے کی بات ہے, کچھ بچے تو سردیوں کی چھٹیاں بھی پلان کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی نہیں ملیں گی چھٹیاں, نہیں ملیں گی. یہ دیکھیں بچوں کو نا خبر جو ہے نا وہ بڑی دردناک سنائی جا رہی ہے. اللہ کرے ان کو مل جائے, میں تو ان کے ساتھ ہی ہوں, خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں. بٹ آئی سے کہ اسکول کو پراپر ٹائم دیں. اور میں نے ایک جگہ بک میں پڑھا تھا, بڑا مزے کی چیز ہے, وہ یہ کہ ہمیشہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ایسی چیزیں کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کو کرتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ ہے. تو اسکول جانا اور پڑھنا, ایجوکیشن ہمیں پسند تو نہیں ہے, لیکن آبویسلی ان لائف کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور, بہت ضروری. ٹھیک ہے. آپ کا ایجوکیشن ہونا, دیکھیں میں نے ایک چیز میں کہتا ہوں, جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی وہ سڑک پر جا رہے ہیں تو وہ اندھے ہیں, وہ کسی بینر کو نہیں پڑھ سکتے, وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ فلانی جگہ میں کتنا ٹائم رہ گیا, کتنے کلومیٹر رہ گئے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ اپنی زندگی کو شیپ اپ کرنے کے لیے. تو اس لیے سے کچھ ہفتے ہوں گے شروع میں بچے تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے, بٹ ول کم بیک ٹو دیئر لائف. بہت بڑا گیپ آیا, جابز والوں کے ساتھ سیم چیز ہوئی ہے, وہ تھک گئے تھے کہ گھر میں کام اچھا چلتا رہا تھا, بٹ ایک ہمارے ملک کا ایک نظام ہے اور اس میں ہمیں واپس بھی آنا ہے, تو اسی میں ڈھل جائیں گے بچے. شروع میں تھوڑا ٹائم ہوگا تو میں ان کو صرف ایک چیز کہوں گا کہ انجوائے کرو, ہر چیز کو انجوائے کرو. اسکول میں انجوائے کرو, فرینڈس کے ساتھ دوبارہ ملو گے, پڑھائی دوبارہ ہوگی. اگر آپ اور 2 ماہ کی چھٹیاں دیتے تو بچے تنگ آ کے بولیں گے ہاں بھائی اسکول جانا ہی ہے, کیونکہ کچھ بچے تو بول بھی رہے ہیں. بہت سارے بچے تنگ آ گئے. مجھے بتائیے, میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہم بات کریں عبداللہ, کہ آپ نے کوئی ایسا سیشن پلان کیا ہے
آج کل کے دنوں میں وہ بچے جو ابھی بھی نہیں جانا چاہ رہے یا ان کا ایجوکیشن سے انٹرسٹ ہٹ گیا ہے, کھیلوں میں زیادہ ذہن چلا گیا کیونکہ چھٹیاں اتنی ساری رہی ہیں, اگر ہم بات کریں اٹینشن کے حوالے سے تو اٹینشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, لیکن اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی ہے ادھر ادھر گیمز میں, اور بہت ساری اب تو گیمز بھی آ گئی ہیں, ہر کے ہاتھ میں گیجٹ ہے اور ہر کوئی ہر ٹائم موبائل پہ لگا رہتا ہے. کوئی ایسا سیشن ابھی پلان کیا ان بچوں کے لیے جو نہیں جانا چاہتے, جن کا انٹرسٹ ختم ہو گیا؟ فزیکل سیشنز تو ابھی ہم نہیں کر رہے, جو پراپر آڈینس کو بلا کر ہوتے وہ نہیں کر رہے, بٹ آئی ایم پلاننگ اے ویڈیو جو 8 سے 10 منٹس کی ہوگی, اور اس کے اندر آئی ٹیل دا ویز کہ آپ کیسے واپس نارمل لائف کے اندر اپنی اٹینشن کو لا سکتے ہو, ٹھیک ہے, کیسے آپ اپنا فوکس ٹائم بڑھا کر واپس اپنی اسٹڈیز کو کیپچر کر سکتے ہو. کیونکہ میں نے صرف 2 گھنٹے پڑھا, ٹھیک ہے, اچھا, لیکن بچے 8-8 گھنٹے پڑھتے ہیں, ان کے میرے جتنے پھر بھی 80% تک نمبرز نہیں آتے, وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ فوکس نہیں ہوتا. تو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اوپر ابھی پلاننگ چل رہی ہے کہ میں نے کس حوالے سے بنانی, تھوڑا وہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو, مطلب ٹرمز وہ نہیں ہوں گے جو مشکل ٹرمز ہوتی ہیں, ایزی سی ویڈیو آسان اردو کے اندر وہ ہوگی, جس کے اندر آئی ٹیل دا ویز کہ کیسے آپ نے واپس اپنا فوکس کو اپنی پڑھائی پر لے کر آنا ہے, اور پڑھائی کو کیسے یوز کر آپ نے ارن کرنا ہے, ٹھیک ہے, پڑھائی کے ساتھ بزنس کیسے کرنا ہے. بیکاز میں نہیں مانتا کہ صرف پڑھائی سے بہت آپ پیسہ کما سکتے ہو, مطلب ایک چیز ہے, ایک فیکٹ ہے, 22 سے 23 سال تک بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اور وہ جب یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بڑوں کو کہہ رہے ہیں بچے پڑھتے ہیں. وہ ایک وہ جملہ ہے نا, عام یوز ہوتا ہے, میرے سے بڑے پڑھتے ہیں. میں انجوائے کر رہی ہوں آپ کی باتوں کو, آپ کریں بات. اچھا, تو وہ میرے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں, اچھا مزے کی چیز میرے سے بڑے, مجھے سر کہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے, وہ آگے کہتے ہیں سر ہم کنفیوز ہیں کہ ہم آگے کیا کریں, ہم آگے کمپیوٹر میں جائیں, میڈیکل میں جائیں, کیا کریں, مطلب جو فیلڈ اسٹڈی کی اس میں کیا فیوچر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ اس فیوچر سے پہلے ہی خود کو پریپیئر کر لو, اپنی پڑھائی کے ساتھ آن لائن بزنس کرو. میں اس ٹائم پر, میری دونوں بہنیں بڑی, ہم لوگوں نے ایک پورا گروپ لانچ کر دیا جو کوریا گروپ کے نام سے, اور وہ ہم تینوں ہی چلا رہے ہیں, اینڈ وی آر ارننگ ا لاٹ, ٹھیک ہے, ہم اتنا ارن کر رہے ہیں جتنا نارمل بچوں کے پیرنٹس بھی ارن نہیں کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے اس گروپ میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم نے 4 ڈفرنٹ کیٹیگریز رکھی ہیں. ایک کلودنگ ہے جو میری ایک سسٹر ڈیل کر رہی ہیں, ایک ڈیکوریشن ہے, ایونٹ پلاننگ ہے, وہ ایک سسٹر ڈیل کر رہی ہیں, میں ڈیل کر رہا ہوں فوٹوگرافی کو, اور ساتھ باسکٹس کو, باسکٹ اینڈ گفٹ باسکٹس, ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں, یہ لوگوں کی نیڈ ہے, اور لوگ ہم سے بائی بھی کر رہے ہیں, لوگ خرید بھی رہے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. اور مزے کی بات, ہمارا سب سے زیادہ جو سیل ہوئی ہے وہ کووڈ کے اندر ہوئی ہے. اچھا, کیونکہ کووڈ کے اندر لوگ ایک دوسرے سے برتھ ڈے تو کر نہیں سکتے, تو وہ ہمیں سعودیہ سے آرڈر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں میرے بھائی کو گفٹ بھجوا دو, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیز ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی, اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ کووڈ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوا. مطلب ہمارا بزنس زیرو سے سیٹ ہو گیا, بہت سارے لوگ زیرو سے اوپر آ گئے, ٹھیک ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, زیرو پہ بھی آئے, ایگزیکٹلی, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کووڈ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بہت اچھا بنا دے گا اور بہت برا بنا دے گا, ٹھیک ہے. جن کی برا بنائی انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا, انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور ابھی بھی جو وقت آگے آ رہا ہے کووڈ کے بعد آفٹر لائف, اس میں بھی جن بچوں نے فائدہ نہ اٹھایا وہ ساری زندگی اسکول پڑھتے رہیں گے, 30 سال تک جاب کے لیے اسٹرگل کریں گے, پھر جاب سیکورٹی کی اسٹرگل کریں گے, اور زندگی گزر جائے گی. اب دس از دا پرفیکٹ ٹائم, اسکول سے واپس آؤ اور پلان کرو کہ کیا بزنس آپ کر سکتے ہو. کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے, مارکیٹنگ میں کوئی مدد چاہیے, میرے سر آپ کو گیو یو فری آف کاسٹ. اسٹوڈنٹس کے لیے آئی نیور چارج, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ فیوچر ہے پاکستان کا, اور میں پاکستان کو کنٹریبیوٹ کروں ان دس وے. تو میں یہ کہوں گا کہ پڑھائی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور اتنا ہی آپ کا بزنس امپورٹنٹ ہے. بالکل, جب یو ارن کرنا شروع ہو جاؤ گے تو obviously آپ کے لیے چیزیں مزے کی ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, اس کو ساتھ مینج کر کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. جو ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ اور اس کے تمام کے تمام جو سسٹم اور سیٹ اپس ہوتے ہیں وہ کون ایڈٹ کر کے وہ میں خود ایڈٹ کرتا ہوں. وہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے یوٹیوب از دا بیسٹ ٹرینر. ایسے میں یہ بھی اگلے دن ایک ویڈیو ایڈٹ کرتا تھا, میں وہ سوچا تھا کہ کیسے افیکٹ آتا کہ زوم ان ہو کر آپ کے اوپر آ جاتی ہے کیمرہ, تو میں obviously زوم ان نہیں کر سکتا. آپ کی باتوں سے نا ہمارے عدنان صاحب بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. تو میں نے جا کے لکھا کہ ہاؤ ٹو زوم ان دا ویڈیو ان پریمیئر پرو, ایڈوب پریمیئر میں سافٹ ویئر ہے. میں نے وہ دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک پہلے چیک پوائنٹ لگانا ہے, پھر سیکنڈ چیک پوائنٹ لگانا ہے, ویڈیو زوم ان ہو جائے گی. میں نے وہ کیا, وہ یوز میں آ گیا. اب وہ میں روزانہ ہر ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں. تو جو بھی چیز مجھے ایک لگتی ہے کسی اور کی ویڈیو کو دیکھ کے, جیسے کہ میں ایپ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو آئیکن ایڈ کیا یہ کیسے کیا, سمپلی میں گوگل پہ جا کر لکھتا ہوں, آگے 3-4 ویب سائٹس کے اوپر آنسرز ہوتے ہیں, تینوں کو پڑھو, جو کامن چیز ہے وہ یوز کر لو, ٹھیک ہے, آپ کے سافٹ ویئر کے حساب سے. تو آپ کو بس یوٹیوب کا یوز کرنا آنا چاہیے, اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لٹرلی کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کیمرہ چلانا یوٹیوب سے سیکھا, بڑا کیمرہ. میں نے DSLR چلانا یوٹیوب سے سیکھا, میں نے ایڈیٹنگ کرنا یوٹیوب سے سیکھی, میں نے CPU کے اندر کی چیزیں یوٹیوب سے سیکھی. یہ سارا کچھ میں نے وہیں سے سیکھا.
ٹھیک ہے, کوئی کورس وغیرہ نہیں. اب جناب انکل فکسر آپ کے سامنے ایپ ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا کیا کام اس میں ہوتا ہے, کیسے کیسے ہوتا ہے, آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے؟ اتنا تو میرا خیر ٹیکنیکل نہیں ہے. میں نے بھی جب وہ بتا رہے تھے بیک دا اسٹیج تو میں نے وہ ایپ فوراً ڈاؤن لوڈ کیا جسٹ ٹو چیک کہ اس کا کیا چیزیں ہیں تاکہ میں ان کی باتوں سے فوراً ریلیٹ کر سکوں. اب وہ سمجھا رہے ہیں اوور آل تو سمجھنے میں کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا آپ کو, اندازہ کیسے لگائیں گے. تو میں نے پریکٹیکلی وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, فون میرا اس طرف پڑا میں نے تمہیں دکھا تھا, تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ایپ کھولا, میں نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کیا اور آگے ساری چیزیں ایز اٹ از آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہو لائک اس میں آ جائیں, اس کو سٹارٹ کر لیں فار ٹائم. جب آپ سٹارٹ کر لو گے ایک بار اس چیز میں پریکٹیکلی آ جاؤ گے, یو ول لرن ایوری تھنگ. مجھے یاد ہے میں نے سوئمنگ جب سیکھی تھی نا, ہم جہاں میں سوئمنگ کرتا ہوں وہ 16 فٹ ڈاؤن ہے جو پول ہے, تو میرے کوچ نے مذاق میں نا جس میرا وہ ڈر ختم کرنے کے لیے پول کو مجھے انہوں نے دھکا دیا, اب وہ خود بھی ساتھ آئے تاکہ میں ڈوب ہی نہ جاؤں. 2-3 گوتے آئے تو اب میں 16 فٹ میں بالکل نیچے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اور ڈیپ کر لیں میں اور جا سکتا ہوں. تو وہ پول ہی ہے ہر چیز جس کے اندر آپ نے ایک بار چھلانگ لگانی ہے اور پھر آپ سوئمنگ سیکھ جاؤ گے. تو ہر چیز میں انٹر کر جو سیکھ خود ہی جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست زبردست. ہر چیز کو آپ انٹر کریں اور سیکھ خود ہی جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تب آپ سیکھ کر سکتے ہیں. عبداللہ سمیم, انٹرپرینورشپ اس طرف ذہن کیسے آیا؟ یہ ذہن obviously میرے پیرنٹس کی وجہ سے آیا, بیکاز آئی نو 2 سے 3 سال پہلے سے ہمیشہ سے مجھے ایک بات سننے کو ملی ہے کہ ارلی ارننگ پر آؤ. ٹھیک ہے, ارلی ملینئر پر آؤ. مجھے یاد ہے بابا نے مجھے ایک بار وہ بھی کام بھی دیا تھا کہ آپ نے سرچ کرنا ہے پاکستان میں ٹاپ 10 ارلی ملینئرز کون, مطلب ینگسٹ جو ہیں وہ کون ہے, تو ان کو سرچ کرو, ان کے بزنس کو پڑھو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کیسے جلدی کمانا ہے. کیونکہ میں ایک چیز میں نے نوٹس کیا, سال 1.5 پہلے تو شاید لوگ میری بات کو ایز اے بچہ سمجھ کے چلے انجوائے کر لیتے ہیں, سن سمجھ لیتے ہیں, پریکٹیکل کرتے نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ سال بعد جب میں انٹرپرینورشپ کے اوپر بات کروں گا تو وہ کھوکھلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور لوگ بولیں گے کہ پریکٹیکل کہاں ہے. اور obviously گوروں کی پڑھی ہوئی باتیں ہم یہاں کوٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مطلب میں وارن بفے کا پڑھا تو دوں گا بٹ وہ اس کنڈیشنز پر اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں. تو اس لیے پھر مارکیٹ میں آ کر خود بزنس کرنا اور اس کو ایک اچھے اسٹیج تک لے کر جانا تاکہ ہم کہہ سکیں کہ دس از اے ملٹی ملینئر ڈالر کمپنی. ٹھیک ہے, یہ طریقہ تھا, یہ اسٹیپ سے جائیں اپلائی کرنا. ٹھیک ہے, اب وہ آگے لوگوں کے لیے میں ایک پریکٹیکل بنانا چاہ رہا تھا, اور پھر اس میں جب سسٹرز کے ساتھ ایڈ ہو گئے تو وہ پورا گروپ بن گیا. تو اب ہمارے پاس ایک اچھا آپشن ہے کہ ہم 2 سال کے اندر اس کو پاکستان کا بیسٹ گروپ بنائیں اور لوگوں کو 2 سال بعد ٹریننگ دیں کہ جی یہ ہم نے بیسٹ گروپ بنایا. ہم نے ایسے ایسے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہے ہمارے تینوں بزنس کے اندر 0 انویسٹمنٹ ہے, 1 روپیہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ابھی جو فوٹوگرافی کا ہے وہ بڑا مزے کا ہم نے سیٹ اپ کیا. کسی بندے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل ایک فارم ہے وہ فل کریں, اس میں اپنی ساری چیزیں ڈالیں, اپنے کون سے انسٹرومنٹس یوز کریں وہ ساری چیز. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ اسلام آباد میں میری شادی ہے اور میں اس کی فوٹوگرافی کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس فوٹوگرافر آ جائے گا. اسلام آباد سے فوٹوگرافر نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی آپ کے پاس کوئی اسلام آباد کا ایونٹ ہے تو مجھے بتا دیں, دیز آر مائی چارجز. اب میں اس کو اس کے چارجز بتاؤں گا, سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے, وہ ایڈیٹنگ کر کے تصویریں واپس کرے گا, میں اس کو یہاں سے اس کے پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے, سو یہ سارا سسٹمیٹک ہے. نہ مجھے کیمرہ خریدنا پڑا, نہ مجھے بندہ ہائر کرنا پڑا, نہ مجھے فریم ورک بنانا پڑا. میرے کمرے میں میرے شیلف کے اوپر پڑے کمپیوٹر سے سب مینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے میری سسٹر کیا انہوں نے ابھی تک کوئی ایک چیز بھی نہیں خریدی ڈیکوریشن کے حوالے سے, کوئی بلونز نہیں, بلون پھلانے والی مشینز نہیں. ایک وینڈر ہے جو پہلے بھی کام کر رہا تھا, اب ایونٹ آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایونٹ ہے یہ کر دو, وہ ایونٹ کر دیتا, اور ان کا جو شیئر ہے مارکیٹنگ کا وہ رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل کام میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اصل کام چیزیں بنا کر بیچنا نہیں ہے, اصل کام بیچنا ہے. میکڈونلڈس پہلے بھی تھا, رے کراک کو بیچنا آتا تھا, انہوں نے بیچا تھا, ان کو سیل کرنا آتا تھا. کمپنی صرف کوالٹی کبھی بھی مطلب کوالٹی از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, وہ اسینشیل ہے, لیکن کوالٹی والی چیز بکتی نہیں ہے, جس چیز کو بیچنا ہے وہ بکتی ہے. آپ ایگزیکٹلی میرے ایریا میں جو بندہ شاورماز بناتا ہے وہ میکڈونلڈ سے اچھا بناتا ہے, لیکن اس کو مارکیٹنگ نہیں آتی کہ وہ میکڈونلڈ جیسی کر سکے. ٹھیک ہے, تو دس از دا مین ڈفرنس. 0 انویسٹمنٹ سے شروع کریں, یوز سوشل میڈیا. فیس بک کے اوپر 2 بلین ایکٹیو یوزرز ہیں, 2 بلین پوری دنیا میں, تھوڑے تو نہیں ہوتے. اب آپ اس پہ مارکیٹنگ شروع کرو, 2 بلین نہیں 2 لاکھ ہی صحیح, 2 لاکھ بھی اگر آپ کے کسٹمرز بن جائیں, آپ اتنا پیسہ کما لو گے, زندگی گزر جائے گی اور بہت اچھی گزر جائے گی عالیشان سی. تو اپنا ٹارگیٹ رکھو. ہم نے پہلے پاکستان میں لمیٹڈ رکھا ہوا تھا لاہور, اب پورے پاکستان ہو گیا, اب پوری دنیا میں کہیں سے بھی کال کریں. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے آپ کی چیز بنوا کر شپ کر دیں گے, وہ آپ کی کنٹری میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ تو مشکل رہا ہی نہیں. ٹی سی ایس ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر, جی پی او سسٹم ہر چیز ہے. تو سوشل میڈیا از دا کی. میں اگلے دن ایک ایونٹ میں تھا اور میں وہاں پر بچوں کو ٹریننگ دے رہا تھا, ابھی 2 ویکس بیک. تو میں نے ایک ایگزامپل دی, میں نے کہا یہ کپ ہے,
یہ پہلے بھی بنتا ہے, ابھی بھی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ 6 کپ ہے فار ایگزامپل 100 روپے کے, ٹھیک ہے. اب میری کلاس یا میرا کمال یہ ہے کہ میں اسی چیز کو 200 روپے میں آگے بیچوں اور 100 اپنا فائدہ رکھ لوں. نہ مجھے کپ بنانا پڑا, نہ مجھے لے کر آنا پڑا. سو دس از دا ڈفرنس. آن لائن مارکیٹنگ آنی چاہیے, آپ نے پیسے کمانے, سمپل ہے. یہ چیز پہلے بھی بن رہی ہے, پک اٹ اپ. اچھا, سب سے مزے کی چیز, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دکان بناتے ہیں, 1,00,000 2 لاکھ تو لگ جاتا ہوگا. دکان میں چیزیں آتی ہیں 3-4 لاکھ تک چلا جاتا ہے, چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میں بہت بیسک بتا رہا ہوں. تو آپ نے پہلے چیزیں خرید لی, انویسٹمنٹ کر لی, اب آپ ویٹ کرو کسٹمر آئے گا, چیز خریدے گا. ہمارا آن لائن بزنس میں سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ کسٹمر پہلے آرڈر دیتا ہے, پھر اس کی چیز بنتی ہے اور ملتی ہے. لائک ایڈوانس میں پیمنٹ آتی ہے, پھر ہم پرچیزنگ کرتے ہیں, پھر بنتا ہے, پھر کوئی چانس نہیں ہے, چانس ہی نہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے ساتھ جی ایک ایسا حادثہ ہوا تھا, پھر ہم نے اس کو چینج کیا. انہوں نے سارا کام کروا دیا اور رینٹ پہ کام پیسے نہیں دیں گے, ہاف پیمنٹ دی اور کہا ہم اگلی ہاف نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ وائی ڈونٹ وی چینج دس. ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے پیمنٹ دیں, پھر ہم چیزیں آپ کی بائی کر کے آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. اور لوگ اس کے اوپر راضی بھی ہیں, بیکاز دے نو کہ گفٹ باسکٹ وہ نہیں بنا سکتے, ڈیکورز وہ نہیں کر سکتے, فوٹوگرافی وہ خود نہیں کر سکتے, ان کو یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ ہم اپنا سارا سسٹم کر رہے ہیں, 0 انویسٹمنٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دیتا ہوں. آپ شالمی میں جائیں, وہاں پر ڈفرینٹ برانڈز ہیں, لوگ دکانیں ہیں, آپ نے وہاں سے کوئی بھی چیز خریدی, اس کو آن لائن بیچنا شروع کر دو. اب نہ بنانا پڑا, نہ کوئی اور خرچہ. اوبر سے وہ آپ کی چیز آپ کے گھر بھیج دے گا, دکان والا آپ نے آگے بھیجنی. دیٹس آل. چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہ کریں, سمپل کریں. میں نے صرف ایک وائٹ پیپر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر میں لکھتا ہوں یہ آرڈر آ گیا, یہ اس کی ڈیٹیلز ہے, ٹھیک ہے. اب آگے میری ٹیم جانتی ہے, انہوں نے بنانا ہے اور انہوں نے کرنا, ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ یو گو اٹ. آن لائن بزنس از بیسٹ. بالکل ٹھیک ہے, زبردست, بہت ہی بلکہ زبردست. عبداللہ سمین, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سید عدنان فرحت صاحب, بہت کچھ سیکھا آج کے پروگرام میں اور بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوا. تھینک یو سو مچ.